अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी हमारी महफ़िल जो है पूरे 11 बजे शुरू होगी। आप सभी तब तक जॉइन हो जाएँ, इंशाअल्लाह हम अपनी मजलिस या महफ़िल को शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो महफ़िल आज यहाँ पे हम जो महफ़िल बना रहे हैं तो उसकी गेस्ट मैं जिसे कहूँ या जिसकी होस्ट मैं कहूँ, उनका नाम आनिसा नकीब कादरिया है, माशाअल्लाह आप सभी जानते ही होंगे। तो 11 बजे वो अपनी जो होस्टिंग है या इस महफ़िल को कैसे शुरू करें, इस महफ़िल के आदाब वो शुरू करेगी इंशाअल्लाह। पूरे 11 बजे आप जुड़ते रहें और शेयर करते रहें बाकी इस्लामी माँ-बहनों के साथ भी। बस 2 मिनट और इंशाअल्लाह उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। हनफी जमात, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हम हनफी हैं, सुन्नी हैं। आवाज़ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम 11 बजे शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। 11 बजे हमने टाइम रखा है तब तक
तब तक हम सभी ऐड हो जाएँगे। चलिए अनिसा बाजी आप महफ़िल का आगाज़ करें। Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Assalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen, Amma ba'd, Fa'uzu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. तमाम तारीफ़ें छ खुदाई सिंद खातिर येम एस यथ बाबरकत महफिल मज जमा गसनुक तौफीक अता कोर तो बेअसिन लातेदार दुरूद सलाम सनिस नबी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लमन पे यहंद खातिर अस यथ महफिल मज आज जमा गई अल्लाह ताला थयन ये सोन जमा गसन कबूल अल्लाह ताला थयन ये सनिस यथ प्रोग्रामस मज जमा गसन पन्निस बारगाहस मज कबूल अगर यथ मज गलती गस कां खता गस तथ दीन माफी अस दीन यिछै महफिल मनावनुक तौफीक यिछै महफिलन मज दीन अस अल्लाह ताला हमेश रोजनुक तौफीक यम महफिल दीन अस हमेश मनावनुक तौफीक शुरुआत छ करन गोडनेथ छ अस तिलावती कलामुल्लाह सत शुरुआत करन तो इंशाअल्लाह करो अस ये महफिल हुंद शुरुआत तिलावती कलामुल्लाह सत तो तिलावती कलामुल्लाह खातिर दिम बह दावत पन्ने इस्लामी बेने करियो यथ महफिल मज रोजन खातिर रच रच नियत कि गोडनिक पे बराबर लास्टस तानत करियो तुई यथ मज शिरकत इंशाअल्लाह करे अल्लाह ताला सन सारी दुआ आज कबूल सान सारनी अर्जियन गस आज दस्खत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला थयन ये सोन समन कबूल तो आमीन। बहरहाल अस करो वन स्टार्ट ये प्रोग्राम तिलावत कलामुल्लाह सत तो तम खतर छस बह पन्ने बेने दावत दिवन कि तम करन ये महफिल हुंद आगाज पन्ने मुबारक जबान सत तो अल्लाह ताला थयन कबूल सोन ये समन तो बस दिवन दावत नूही जानस तो तम करन तिलावत कलामुल्लाह पेश।
तिलावत कलाम पाक के लिए हमारी बाजी जो है नूही हमीद वो आ रही है। असल में यूट्यूब का मसला ये है कि अत्थ मंज छुन कंटिन्यू अके साथ सारी ऐड हेकन गसित कieं, इसीलिए पहले एक गेस्ट को रिमूव करना पड़ता है, फिर दूसरे को लाना पड़ता है, तमी मूजूब चत गसन थोड़ा। अनिसा बाजी आप अभी रुक जाएँ, पहले मैं उसको वापस लाती हूँ, गेस्ट को। शायद उनको जॉइन करना नहीं आता है, शायद। अभी मैं उनको कॉल करती हूँ, 1 सेकंड आप ऐसे ही होल्ड रखें। जी, हमारे साथ वालेकुम सलाम, हमारे साथ हमारी इस्लामी बहन जो है वो जुड़ चुकी है, जिनका नाम नूही हमीद है, वो आप सबके सामने तिलावत कलाम पाक पेश करेगी। जी, नूही बाजी आप तिलावत कलाम पाक शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ تھینو یہ تلاوت کلام پاک کرن قبول تو اللہ تعالیٰ کرنو زیادہ زیادہ علم عطا. اب اس کے بعد آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ تلاوت کلام جب ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتا ہے. تو نعت پاک کے لیے ہم ایک اور اسلامی بہن کو دعوت دینے جا رہے ہیں جن کا نام سبی مشتاق ہے. سبی مشتاق جن کا نام ہے، تو انہیں ہم اب دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئے اور نعت کلام پاک ہم تک پہنچائے. جی ہماری بہن جڑ چکی ہے، تو سبھی نعت پاک السلام اپنی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا اعوذ اس باللہ لائف من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زخمی جگر میں گم سارے دوا کپری زخمی جگر میں گم سارے دوا کپری بس اکھ نظر میں کر تو نم درد ساری بس اکھ نظر میں کر تو سلنم زخمی دوا کپری کسون ستم گمود بسو گمود بسور ہم میں پان کری سے مرہم میں پان کری سے چھ پان تاج دری زخمی جگر سارے کپری
برٹموت گٹ ماش دکھنا گٹ ماز میں اگ میانہ تھپین لگئی باگو باگو کرزے میں پائے کرزے میں پاؤں زخمی جگر میں گمو چھارئی لام پری پری میاگو راتس دو بس اخ جواب دکھنا میانہ بس اخ جواب دکھنا صالحے میں بے صالحے میں بے زخمی جگر میں سارے دوا خبری شکریہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ. وۄنۍ دِمو أسۍ دعوت جس کو آپ سبھی جانتے ہیں ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری نعت خوان ہے، بہت ہی ان کی آواز میں بھی ایک الگ ہی سرور یا سکون آتا ہے، اسے ہم دعوت دیتے ہیں. اور میری اسلامی بہنیں جو ہیں کمنٹس پہ دھیان نہ دیں، کمنٹس کے لیے تو ان لوگوں کے پاس یہی ٹائم ہے، کرتے رہتے ہیں، بولتے ہیں کہ میلاد نہیں ہے، وہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دیں، انشاءاللہ جب خطاب شروع کریں گے تو ان کو ثبوت بھی آہستہ آہستہ مل جائے گا. تو آپ ٹینشن نہ لیں، ہر کسی کو اس کا جواب ملے گا. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، ان کو کتنے بھی جواب دیں ہم، ان کو کتنی بھی دلائل ہم ان کے سامنے رکھیں، تب بھی یہ وہی بیان کریں گے وہاں سے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں. حالانکہ اگر ہم آج کی رات شب کریں گے، عبادت کریں گے، نعت خوانی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، خطاب کریں گے، حدیثیں پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ مجھے تو یہ پہلے سمجھ نہیں آتی. خیر، ہمیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم اس چیز کے لیے ہے کہ ہم ان کو جواب دینے بیٹھ جائیں ہم یہاں. ٹھیک ہے، ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم نے جو یہ محفل سجائی ہے، بس ہمیں اس محفل کو سجانا ہے. تو اس محفل کو سجاتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اس محفل کو آگے بھی لے جائیں گے. اور جب تک ہو سکے آپ تک ہم نعت خوانی بھی بہت سارے نعت خوان ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو بھی لائیں گے. اور الحمدللہ ہم پھر بیان بھی شروع کریں گے. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کسی کے کامنٹ پہ دھیان نہ دیں، بس جس کو جو بولنا ہے انہیں بولنے دیں. تو ہم آنسہ نقیب قادریہ کو دعوت دیتے ہیں، وہ آئے اور نعت کلام پیش کریں. آنسہ نقیب قادریہ، آپ ایسے ہی رہیں، میں ان کو لائیو میں لاتی ہوں.
जी बिल्कुल उज़्मा जान, आपने जो कमेंट लिखा है कि बाजी कश्मीरी में बोलें, इंशाअल्लाह हम कश्मीरी में ही बोलते, लेकिन इसमें अनसा बाजी कैमरा बंद करें। इसमें बहुत सारी इस्लामी बहनें हमारी जम्मू से भी जुड़ी हैं और कुछ बहनें हैं पुंछ साइड से, वो भी जुड़ी हैं, तो इसीलिए हमें उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ रही है, वरना हम कश्मीरी ही करते, क्योंकि अब और भी बहनें हैं, तो उनकी वजह से हमें उर्दू करना पड़ रहा है। माज़रत चाहती हूँ। अनसा बाजी आप नाते कलाम पेश करें लेकिन मेरी एक गुज़ारिश है आप पहले दुरूद शरीफ पढ़ें क्योंकि उससे एक अलग ही सुकून आ जाता है। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक या हबीब दूर पेट मूसा वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह मैंने ताज नबी सर ज़बुर दे यमन बर करी तो गया सोइलन रहमत नजर करीता वल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अस हज प्रारन छी रहमतस चानीस लगिया करो उम्मीदवार या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह शान बड़ी खान सान करियो हज आबाद लगिया साथ साथ छी दीवान फरियाद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह आमीन रहमतिका या रहमत राहिमीन साल ये तमो प्याल बर है
میں فلی ہم زن گلو سال یہ تمو پیال بر حیدر دلو چانے باپت خالقن لولاک ون چانے باپت خالقن لولاک ون یلی نکیہاں اوس نور چون اوس مکملو یلی نکیہاں اوس نور چون اوس مکملو جلو دکھنا دل میں فلی ہم زن گلو سال یہ تمو پیال بر حیدر دلو لگ گیا چانی میرا جو خزر زانی کلیم چانی میرا جک خزر زانی کلیم کوہ تورن ہیچن چلیت وز ملو لگیو جلو دکھنا دل میں فلی ہم زن گلو سال تمو ال بر حیدر دلو یس مہربان گوتے میلو براہ حق بے یس شک بے شک مہربان گوتے میلو براہ حق گو رضائے حق تیمین نہیں حاصلو بے لگیو شک گو رضائے حق تم نہیں حاصلو جلو دکھنا دل میں فلی ہم گلو سال یہ تمو پیال بر حیدر دلو چھم تمنا گت کر ہئی روزس چھم تمنا گت کر ہئی روزس لگیا راز ون ہئی آر ان ہئی بر تلو راز ون ہئی آر ان ہئی بر تلو جلو دکھنا دل میں فلی ہم زن گلو وائی جلو دکھنا دل میں فلی ہم زن گلو دلد چھس غم وی نال ول مت چھم
چھُس غموٕے نالہٕ ووٚلمُت چھُم آرٕے زار بوزُم عادِلو زار بوزُم عادِلو جلوٕ دِکھنا دل میں پلے ہم زن گلو سال یہ تمو پیال بر حیدر دلو کہاں گناہ چھُن کانٛہہ خطا یُس نہٕ مےٚ کوٚر واے کانٛہہ گۄناہ چھُنہٕ کانٛہہ خطا یُس نہٕ مےٚ کوٚر بوٚڑ ژٕ بخشن ہار بوٚڑ چھُکھ کامِلو جلوٕ دِکھنا دل میں پھلے ہم زن گلو سال یہ تمو پیال بر حیدر دلو لگ یاسین مُژرِتھ داغ جگر کی ہاو ہے سین مُژرِتھ داغ جگر کی ہاو ہے اکھ نظر کافی میں چھم بس شہلو جلوٕ دِکھنا دل میں پھلے ہم زن گلو لول تب چھُم ہولہٕ چانے چھُس بیمار لول تب چھُم ہولہٕ چانے چھُس بیمار نبض وٕچھتم اکھ خبر ہیٚتھ بہٕ بلو نبض وٕچھتم اکھ خبر ہیٚتھ بہٕ بلو جلوٕ دِکھنا دل میں پلے ہم زن گلو خست دل مشتاق جانو دل نثار خست دل سایل جانو دل نثار بست زنجیر الفت پاگلو سال یہ تمو پیال بر حیدر دلو جلوٕ دِکھنا دل میں پھلے ہم زن گلو جلوٕ دِکھنا دل میں پھلے ہم زن گلو سال یہ تمو پیال بر حیدر
دلوں آمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ انیسہ باجی. اللہ تعالیٰ تھین تہنٛد درود شریف تہٕ نعت خوانی قبول. انشاءاللہ بہت ساری اسلامی بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ بھی نعت پڑھیں. انشاءاللہ انہیں بھی موقع دیا جائے گا، لیکن کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کو ایز اے گیسٹ ہمیں جوائن کروانا پڑتا ہے، تو جو کانٹیکٹ سیو ہوگا وہ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں، انہیں ہم انشاءاللہ آگے لنک شیئر کریں گے. تو اب ہم جو معراج کا واقعہ ہے اسے شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقیدت، احترام، محبت سری درودن نذران. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہم اجمعین. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا ربي يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله. واقعہ معراج بہت وسیع موضوع ہے اور اس پر مواد بھی کثرت سے مل جاتا ہے، لیکن مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اس سے متعلق روایات میں اختلاف بہت زیادہ ہے. ایسے مقامات پر ہماری کوشش یہی رہے گی کہ سب روایات بیان کرنے کے بجائے صرف وہ روایات ذکر کروں جسے علماء کرام رحمت اللہ علیہ السلام نے ترجیح دی ہے. اور اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے خواجہ یا غوث خواجہ کی چاہنے والیوں، اولیاء امت کی جانثاریوں، آئے ہم اور آپ مل کر ایک ایسی محفل سجائے. کیونکہ یہ الفاظ میں نے اس لیے کہے کیونکہ ہماری مجلس میں یا ہماری اس محفل میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یہ الفاظ شاید اچھے نہ لگے، اسی لیے میں نے ان الفاظ کا چناؤ یہاں پہ کیا. تو بہتر یہی ہے کہ وہ جا کے سو جائے. ہم شب معراج مناتے ہیں، مناتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ منائیں گے. ان کے لیے یہی کافی ہے وہ جا کے سو جائیں. چلے ہم اور آپ مل کر ایک ایسی محفل سجائے جس کی تمنا ہم اور آپ سبھی کرتے ہیں، اور ایسی محفل کے نعرے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نعرے. کیا سب کو آواز آ رہی ہے؟
جی، تو ان کے نعرے لگائے اور ایسی محفل سجائے اور اس محفل کے بارے میں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر ایسی محفل ہوتی ہے جس میں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ گویا ہم نے اس محفل کو سجایا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ سجاتے رہیں گے۔ سرکار آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا وصال شریف کے بعد بھی؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں، وصال کے بعد بھی بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہذا اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات حقیقی زندہ ہے جیسے دنیا میں تھے، جیسا کہ اوپر بیان کیا، اور اس بیان کی گئی روایت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہے تو سب نبیوں کے سردار محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات ہیں اور اپنے غلاموں کی دستگیری و مشکل کشائی فرماتے ہیں، مگر ہماری کمزور نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں۔ اور جب پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تھا اور لوگوں کو خدا یعنی خدائے واحد کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا، یہاں پہ کوئی کامنٹ کر رہا ہے کہ چھوٹی بچی ہے، اس کو زیادہ شوق ہے، یہی بول کے دعوت دو۔ انشاءاللہ اسے بھی دعوت دیں گے، لیکن تھوڑا سا میں مختصر پہلے بیان کروں، اس کے بعد انہیں دعوت دے کے مزید میں پھر ایڈ کروں گی۔ بلانا شروع فرمایا تھا، تب سے شرک اور کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر باب کا ہر ورق ان کے سامنے تھا، جو کہ شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھولوں سے زیادہ شگفتہ، آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن اور چمکدار اور ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب اور برائی سے پاک تھا۔ اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر جب لاجواب ہو جاتے اور کچھ بن نہیں پڑتا تو انہیں جادوگری قرار دے دیتے، یعنی جادوگر قرار دے دیتے، یعنی کہ یہ جادوگر ہے، یہ سحر کرتا ہے۔ اور ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں نازنین پر پتھر برسائے، تکالیف اور مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے اور تانوں کا بازار خوب گرم کیا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کے کچھ روز بعد ام المومنین
حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. یعنی پہلے چچا کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ہی ان کی بیوی یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو پہلے بیوی تھی ان کا انتقال ہو گیا. اور اس دوران ظلم کا اضافہ اور بڑھتا گیا. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو ترک نہ فرمایا اور لوگوں کو کفر شرک سے روکتے رہے. اس نازک دور میں جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرب اسلام ہوتا، کفار کے ظلم ستم کا نشانہ بن جاتا. بہرحال وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا. پھر 11واں سال شروع ہوتا ہے. اس میں بھی تانا شروع یا ان پر جو ہے ظلم، اس کے جو بازار گرم ہوتے رہے وہ بھی شروع. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر رکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود حق کی سر بلندی کے لیے مصروف عمل ہیں. کرتے کرتے رجب کا مہینہ آ گیا اور جب اس کی 27ویں شب ہوتی ہے تو اس مبارک رات میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے کہ نہ کسی کو ملا ہے اور نہ کسی کو ملے گا نبی رحمت کے بغیر. یہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے. عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفر و انکار میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کامل ایمان والے خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. تو ناظرین، اس حیرت انگیز واقعے کو معراج کہا جاتا ہے. یہ جو معراج ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یعنی پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا. کدھر؟ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائے. بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. آئے اب اس کا تفصیلی بیان ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے، اعلان نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27ویں رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بری رات ہے اور پیکر انوار تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت امی ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امی ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا، جسے ہجرہ اسماعیل کہتے ہیں. ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا، یعنی نیند کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے. اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پاک کو چاک کیا، یعنی جس شق صدر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا. تو ایک مرتبہ یہی تھا جب معراج کے سفر پہ نبی رحمت جانے والے تھے تو ان کا سینے مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا، یعنی دل مبارک کو باہر نکال دیا. پھر ایمان اور حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان اور حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدے سے بڑا
اور کھچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق، براق جو ہے برق سے نکلا ہے، تو اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہوتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میری نبی کی عظمت ہے۔ سرکار کائنات، شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے وہ اچھلنے لگا، وہ اچھل کود کرنے لگ گیا، وہ جو براق تھا خوشی سے۔ اور یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بوسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ، یعنی جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے اور اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی۔ طور سینا سے مراد وہ پہاڑ ہے جو مصر اور ایلا کے درمیان واقع ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملا تھا، جہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، ہلم یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیں۔ بڑھے
لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے بغیر آگے چل گئے اور ایک جماعت پر گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا، پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا اور وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس یعنی شیطان تھا، چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو جائے، یعنی شیطان کی طرف آپ مائل ہو جائے، وہ چاہتا تھا۔ اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوۃ والسلام تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں فرماتے سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا، یعنی وہاں پہ ایک کڑا تھا جس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ حضرت سیدنا علامہ بوصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ عز و جل، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلوۃ والسلام مقتدی ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی ہوگی، یقیناً کائنات میں کبھی ایسی نماز نہیں ہوئی ہوگی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بہرحال آج شب اسراء کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا عقیدہ بھی کھل گیا۔ اللہ اکبر، کہ ہمارے نبی اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اس راز سے بھی پردہ اٹھ ہی گیا اور مانا روشن اس طرح واضح ہو گیا، کیونکہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہے، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا،
کہ تمام تعریفیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی. بیت المقدس کی ان نورانی اور رحمت بری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے بھی دیے جس میں اللہ رب العزت کی حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پایا رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہیت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا. اور اتنا ہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا، فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہیت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب یعنی حق و باطل میں فرق کر کے فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہی خطاب کرتے گئے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی خطاب کرتے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس قدر عالی اور بلند ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہیں، اور سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اعلان فرماتے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت اٹھے، آئے ہے قربان جائے ہماری زندگی اعلیٰ حضرت پر. دیکھیں کتنا خوب اور خوبصورت کلام فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجور مگر تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شروع سفر فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے. آنکھیاں میں پہلا آسمان آ گیا. روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے. اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا جبریل ہوں. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ تو جواب ملا ہاں انہیں بلایا گیا. اس پر کہا گیا مرحباً بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے. پھر دروازہ کھول دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہیں سلام فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے کہ صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید. سیدی عالم
نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا. جب آپ دائیں جانب دیکھیں تو ہنس پڑے، جب آپ بائیں جانب دیکھیں تو رو پڑے. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کے دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں ان کی اولادیں ہیں. دائیں جانب والی جنتی ہے اور بائیں جانب والی جہنمی ہے. اس کے بعد دوسرا آسمان آ گیا، اور جب دوسرا آسمان آ گیا تو اس پر بھی سفر شروع ہو گیا، جس میں انہیں کیا کہتے ہیں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے. اور اس کے بعد تیسرا آسمان آ گیا، اور تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے ساتھ چوتھا آ گیا، پانچواں آ گیا، چھٹا آ گیا، اس کے بعد ساتواں آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لائے. یہاں بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا. پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا انہیں کیا بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں. اس پر کہا گیا مرحباً بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا ہے. پھر جب دروازہ کھول دیا گیا، جب پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاحظہ فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف تھے. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، انہیں سلام کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، ان نے سلام کا جواب دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ اے صالح، یعنی صالح بیٹے یا اور صالح نبی کو خوش آمدید ہے. ساتویں آسمانوں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرمانے کے بعد دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے. یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں. اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھی. ان میں سے 2 تو ظاہر تھی اور 2 خفیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبریل یہ نہریں کیسی ہے؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے لگتا ہے آپ سب جو ہے تھوڑے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو شاید نیند مت آئی ہوگی، تو اسی لیے نعت پاک کے لیے میں آنسہ باجی کو پھر سے دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئے اور نعت کلام پیش کرے. اس کے بعد مزید یہ بیان شروع ہوگا. اب آنسہ باجی کے بدلے ہم نے آمنہ باجی کو لایا. انہوں نے کہا کہ میں نعت پڑھوں گی. آپ شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانی مکھ میں انی مائی جنت کی وازائی میانی مہارازی سانی چھی سال
جانہِ مۄکھٕ مےٚ اَنی ماے جنتہٕ کہِ وازَے میٛانہِ مہارازَے سانہِ چھی سال بُزِ بُزِ مےٚ تھوٚو ماے پَنُن کرٛہَن مازَے میٛانہِ مہارازَے سانہِ چھی سال صفا مروہ نُنہٕ درٛاوٕ رازَے حاجِران کیٛازِ تُج زورٕ زورٕ دور صفا مروہ نُنہٕ درٛاوٕ رازَے حاجِران کیٛازِ تُج زورٕ زورٕ دور مگر آبِ زم زم درٛاو چانے لحاظَے میٛانہِ مہارازَے سانہِ چھی سال چانہِ مۄکھٕ مےٚ اَنی ماے جنتہٕ کہِ وازَے میٛانہِ مہارازَے سانہِ چھی سال عایشاہن دوٚپنَے میٛانہِ سرٕ تاجہٕ زوٗن کیٛازِ چون ہیوٗ نوٗران چھی عایشاہن دوٚپنَے میٛانہِ سرٕ تاجہِ زوٗن کیٛازِ چون ہیوٗ نوٗران چھی تارکن تام ژےٚ کوٚرُتھ اندازَے میٛانہِ مہارازَے سانہِ چھی سال بُزِ بُزِ مےٚ تھوٚو ماے پَنُن کرٛہَن مازَے میٛانہِ مہارازَے سانہِ چھی سال ابوٗ جہلن کوٚر اعتراضَے نبوٗوَتُک معجزہ مےٚ ہاو مگر کَنہِ پھلیو حظ دِتھ چٲنۍ آوازَے میٛانہِ مہارازَے سانہِ چھی سال بُزِ بُزِ مےٚ تھوٚو ماے پَنُن کرٛہَن مازَے میٛانہِ مہارازَے سانہِ چھی سال اوشتاق کٔرِتو جان بازَے سۭتۍ سۭتۍ چھی وَدان زوٗتَے جان مُشتاق کٔرِتھ جان بازَے سۭتۍ سۭتۍ چھی وَدان زوٗتَے جان مگر حُسنَس منٛز ہا چھی تیوٗت ممتازَے میٛانہِ مہارازَے سانہِ چھی سال
حسنس منزہاچی تیوت ممتازی میانہِ مہارازی سانہِ چھی سال جنتو کینیا کٔرِتھ پروازٕے حض آمِنہ ہانے شہزادٕے جنتو کینیا کٔرِتھ پروازٕے حض آمِنہ ہانے شہزادٕے میانہِ مہارازٕے سانہِ چھی سال رشیٖد صادقٕے چھے ژےٚ پٮ۪ٹھ نازٕے میانہِ مہارازٕے سانہِ چھی سال نبی چانہِ مۄکھٕ مےٚ اَنے ماے جنتٕکۍ وازٕے میانہِ مہارازٕے سانہِ چھی سال باقی السلام. ماشاء اللہ. اَسہِ چھُ انیسہ باجی ہٕنٛز کزن اکھ بہت چھوٹی ہے انابیہ چھُ تٔمِس ناو. تٔمۍ چھُ لوگمُت وَدُن کیٛازِ چھِ سٲری پَران بہٕ تہِ پَرنا آج تو اس لیے ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم یِن تم وہ 1-2 شعر پڑھیں گے انشاءاللہ پھر موضوع پھر سے اسٹارٹ کریں گے. انیسہ باجی آپ جلدی سے جوائن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من صلیت بکل الانبیاء یا من فی قلبک رحمت للناس یا من الفت قلوبنا بالقرآن یا حبیبی یا یا رسول بأمي وأبي وزيدك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجماعه علمت الإحسان يا من ألفت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي قتيدك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله عليه خاتم الأنبياء ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين.
ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ تھینو قبول۔ اب اس بچی نے جب اس محفل کے لیے رویا تو الحمدللہ مجھے لگتا یہی ہے کہ شاید یہ محفل پھر قبول ہی ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبا جی آپ میوٹ رکھیں، پھر میں مزید آپ کو بولوں گی نعت پڑھنے کے لیے۔ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ دیکھیے جب پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام وہی ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ پھر اس کے آگے بڑھے تو عرش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رونے کے افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے کعبہ قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔ سرکار عالی وقار محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب تھا، زمانہ تھا نہ کوئی مکان تھا، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان تھا، اور بلا واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ وہ وہی کیا تھی جو رب تعالیٰ نے اس قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز نیاز ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی رب نے اپنے بندوں کی طرف جو وحی کی وہ کی۔ بہرحال مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین دنیا کی جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی نعمتیں اور علوم اور معارف جو کچھ بھی اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتا تھا وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم اور حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن رات 5 نہیں بلکہ 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ جو ہم 5 نمازیں آج پڑھتے ہیں وہ 5 نہیں تھی، وہ 50 تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر جب واپس آ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ تو فرمایا کہ 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ واپس اپنے رب کے پاس جائیں اور اس سے کمی کا سوال کیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ نہیں کر سکے گی۔ اور سچ بھی ہے، اگر ہمیں 50 نمازیں فرض کی ہوتی تو شاید ہی کوئی نمازی ہوتا۔ ہم تو 5 نہیں پڑھ پاتے تو 50 کیا پڑھتے؟ یہ ہماری حالت ہے۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے، ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رب خفف علی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دی۔
اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کرتے، واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے تو اللہ رب العزت مزید 5 کم کر دیتے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے، اس طرح یہ 5 نہیں بلکہ 50 نمازیں ہوں، جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھ دی جائے گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اسے باز رہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو ایک برائی لکھ دی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ واپس جائیں اپنے رب کے پاس جائیں تو گوشو واپس پنس خدایس نش بے کرو کام کیونکہ نہیں کر پائے گی امت۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرمایا کہ نہیں وَن ہیکن بگست کیا میں نہیں جا سکتا، میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے، اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے، روایات میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ رب العزت نے انہیں اجازت عطا فرما دی، بس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لایا گیا، اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس کی مٹی مشک تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائی، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت یعنی نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرا شہد تھا۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا معائنہ کرایا گیا، وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا لیا گیا، یعنی آپ جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو اس سیر کے بعد جہنم کا معائنہ کرایا گیا، مگر کیسے کرایا گیا کہ آپ وہی تھے جنت میں ہی تھے لیکن جہنم کا جو پردہ تھا اس کو ہٹا دیا گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرما لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بند کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا، واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکیں، اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ یعنی کائنات کے عجائبات دیکھتے۔ مکۃ المکرمہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ پیارے ناظرین، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں نیز عرش و کرسی سے بھی اوپر لامکاں کی سیر کرائی۔ بعض ناداں جو ہر بات کو عقل کے ترازوں پر تولنے کے عادی ہوتے ہیں
ایسے معاملات میں بھی اپنی ناقص عقل کو دخل دیتے ہیں۔ جب کچھ بن نہیں پڑتا تو من گھڑت اور باطل تعویلوں اور ہیلوں بہانوں سے خالق کائنات اللہ رب العزت عز و جل کی قدرت کے ہی انکاری ہو جاتے ہیں معاذ اللہ۔ یاد رہے اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ زمین، یہ آسماں، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ چاند، یہ سورج، یہ فاصلے، یہ سفر کی منزلیں، سب کچھ اسی کی پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے فاصلے سمٹ دے گا اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے گا۔ عقلیں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ نیز اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے بہت سے امور عطا فرمائے ہیں جو عادتاً ناممکن اور محال ہوتے ہیں۔ ایسے امور کو معجزہ کہا جاتا ہے، جسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ سے یعنی لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد یعنی پیدائشی اندھوں کو بینا یعنی دیکھنے والا کرنا، یہ سب معجزہ ہے۔ اور سب سے افضل یعنی سب سے افضل جو نبی ہے یا سب سے افضل جو رسول ہے یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ بس ہمیں اس کی قدرت پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے، لیکن ہم وہ رکھتے نہیں، بس لڑنے آ جاتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آئے اب واقع معراج کی تصدیق کے سلسلے میں افضل الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل ملاحظہ کیجیے۔ لیکن اس سے پہلے اس وقت کے احوال بیان کیے جاتے ہیں جس وقت مکۃ المکرمہ کی پر بہار فضاؤں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کا اعلان فرمایا تھا، لیکن کفر اور شرک کی نجات سے آلود کفار و مشرکین اپنی طریقے کے مطابق اس کے ماننے سے انکاری ہوئے تھے۔ چنانچہ روایات کے مطابق معراج کی صبح پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ تھلگ ہو کر کسی جگہ تشریف فرما تھے اور بہت فکر مند تھے کہ لوگ معراج کا واقعہ سن کر یقین نہیں کریں گے۔ اتنے میں ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے الگ تھلگ اور فکر مندی کی حالت میں بیٹھے دیکھا تو پاس آ کر بیٹھ گیا اور معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا مجھے رات کو سیر کرائی گئی۔ دریافت کیا کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ یہ سن کر اس دشمن رسول نے لوگوں کو دعوت اسلام سے روکنے اور بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں کو دین اسلام سے مخالف کرنے کی ایک نئی راہ ڈھونڈ لی، لیکن فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اور لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتایا کہ معاذ اللہ کہیں لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے انکار نہ کر دیں۔ روایت میں ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلاؤں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بات بیان کریں گے جو آپ نے مجھے کہا؟ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ارشاد فرمایا، بالکل ہاں۔ پھر ابو جہل نے لوگوں کو بلایا، جب لوگ جمع ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی بات بیان فرمائی تو معاذ اللہ اسے جھوٹ گمان کرتے ہوئے کسی نے تالی بجائی تو کسی نے حیرت سے اپنا ہاتھ یا سر پر رکھ دیا، جس طریقے سے آج ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو آج بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ مطعم بن عدی اس نے کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی اس بات کے علاوہ پہلے کی سب باتیں واضح تھی. میں گواہی دیتا ہوں کہ معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں، کیونکہ ہم بیت المقدس کی طرف آتے جاتے 1 مہینہ سفر کرتے ہیں، جبکہ آپ کا خیال ہے کہ آپ راتوں رات وہاں سے بھی واپس آ گئے. لات و عزا کی قسم، میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا. معاذ اللہ یہ معیم کہتا ہے، معیم بن ادھی. لوگوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کی کہ ہمیں بتاؤ کہ کون سی جو کیا کہتے ہیں نشانیاں ہیں، ہمیں دکھاؤ، ہمیں بتاؤ. تو مکہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بیاں فرمانے لگے، حتیٰ کہ بعض باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا تو بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تمام نشانیاں بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام نشانیاں بیان فرما دی، اس پر لوگ پکار اٹھے. جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے، خدا کی قسم وہ بالکل درست ہے. بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قافلوں کے بارے میں پوچھا، ان کے بارے میں دریافت کیا جو دوسرے ملکوں سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے. سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قافلوں کے متعلق بتایا اور ان کے آنے کے وقت اور مقام کے بارے میں بھی خبر دی. سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق واقعہ ہوا، اس پر بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگری کی تہمت لگانے لگے. معاذ اللہ. پیارے ناظرین، جب سرکار کائنات مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ معراج کی خبر دی تو کفار مشرکین کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کوئی شخص رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس کی سیر کیسے کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی. ایک نئی راہ ڈھونڈ نکالی اور وہ بدتمیز بپا کیا جس سے بعض ناپختہ ایمان رکھنے والے لوگوں کے قدم بھی ڈگمگا گئے. یعنی جنہوں نے ایمان تو لایا تھا لیکن اس کے ساتھ ابھی وہ مکمل ان کا ایمان نہیں تھا، وہ ابھی ان کا ایمان کمزور تھا، پختہ نہیں تھا، تو ان کا جو ایمان تھا وہ ڈگمگانے لگا اور وہ ان کے دام فریب میں پھنس کر ایمان کا چراغ گل کر بیٹھے. چنانچہ روایت میں ہے کہ معراج کی صبح جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں سے بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے بعض افراد مرتد ہو گئے. ان کے برعکس کامل ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. جو مکمل کامل ایمان رکھنے والے لوگ تھے وہ تو مزید ان کا جو ایمان تھا وہ تو مزید مضبوط ہو گیا، اس میں زیادہ اضافہ ہو گیا. خدا ذوالجلال کی قدرت پر ان کا یقین اور پختہ ہو گیا اور رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین بھی اور زیادہ محکم یعنی مضبوط ہو گیا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا اعلان فرمانے پر بعض لوگ ڈرتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ شاید ان کا خیال تھا کہ یہ عقل اور فہم سے بالا تر بات سن کر شاید حضرت ابوبکر صدیق جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے معاذ اللہ. لیکن قربان جائے سیدنا صدیق اکبر پر، اللہ اکبر، ہماری جانیں ہمارا مال سب کچھ قربان جائے صدیق اکبر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صدیقیت پر
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتہائی حیران کن بات سنی جس پر عقل کے پیروکار کسی طرح بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ روایات میں ہے کہ لوگوں نے جو لوگ وہاں پہ تھے، وہاں جو بھی تھا، تو ان سب نے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا اور فرمایا اب وقال ذالک، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ تو نبی رحمت نے فرمایا جی ہاں، ارشاد فرمایا لئن کان قال ذالک لقد صدق، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہوگا۔ اللہ اکبر، یقیناً سچ ہوگا، اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں، اس میں کچھ اور بات کرنے کی گنجائش نہیں۔ جب میرے نبی نے کہا تو بالکل حق ہوگا، سچ ہوگا۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ فرمایا نعم، جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کو بھی صبح اور شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن ہوتی ہے۔ اس دن رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، یعنی اے ابو بکر صدیق، اللہ عز و جل نے تمہیں صدیق کا نام دیا ہے۔ صدیق کا نام روایات میں ہے کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کے نام سے مشہور ہوئے۔ عزیز ویورز یا دیکھنے والے جو بھی ہیں، خدائے ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر کثیر معجزات عطا فرمائے ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے، جو معجزے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو فردن عطا ہوئے، وہ سب بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں جمع کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن میں کہاں معراج کا بیان ہے، قرآن میں کہاں معراج کا ذکر ہے، تو سنیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 3 مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کھولے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ یعنی بلند ترین مرتبوں پر فائز ہوئے تو رب عز و جل نے خطاب فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت، یہ شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینی سیر یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا ذکر ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہی، اور اس کے بعد تیسرا مقام سورہ نجم، اس میں بھی معراج کا ذکر ہے۔ اب قرآن پاک کو کھولیں، اب قرآن پاک کو پڑھیں، جب آپ کھولیں گے، جب آپ پڑھیں گے تبھی آپ کو یہ سب کچھ دکھے گا۔ جب آپ پڑھیں گے نہیں، جب آپ کھولیں گے نہیں، جب آپ دیکھیں گے نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ اور رہی بات ہماری سنیوں کی، تو ہم تو معراج
کا شب ہمیشہ مناتے آئے ہیں اور مناتے رہیں گے اور شب خانی کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہمارا یہ عقیدہ ہے. یہ جو معراج کے منکر ہے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ معراج کا بیان، یہ معراج کا ذکر ہم ایسے ہی نہیں کرتے، ہواؤں میں نہیں کرتے، بلکہ قرآن پاک سے کرتے ہیں. قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا. خیر اللہ رب العزت ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آنسہ باجی کو پھر سے دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور نعت کلام پیش کریں. آنسہ باجی آپ آئیں اور نعت شریف پیش کریں. آنسہ باجی آپ آئیں. کافی سارے بول رہے ہیں کہ افرا باجی آپ بھی نعت پڑھیں، تو اصل میں پڑھتی، لیکن آج دن بھی پروگرام تھا تو اس وجہ سے شاید چن میں تو طاقت رودمت کی ہے، یا انشاءاللہ میں کوشش کروں گی پھر بھی پڑھنے کی. تب تک اب ہماری آنسہ باجی ہے ہی نعت خان، بہت مشہور اور معروف نعت خان ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ اس سے بھی زیادہ نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تھین پڑھنے بارگاہ مز قبول، وہی سب سے بڑی بات ہے. تو آنسہ باجی آپ نعت پڑھیں انشاءاللہ، اس کے بعد اگر پاسبل ہوا تو میں بھی ایک نعت پڑھوں گی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ناصح آسمان ناصح زمین، یہ ہے نئی عالم رسول کریم. اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شمس نعمت مائے دل سہی، وای نبیو یہ تمو. شمس نعمت مائے دل سہی، وای نبیو یہ تمو. آب وچھ ہا روز چونئی، ون مدینس نتمو. آب وچھ ہا روز چونئی، ون مدینس نتمو. چھس بہ پراران میانہ گو خون ہاران دۄہ تہٕ رات. چھیس پراران سانیہ گو خون خون ہارا ہاران دۄہ تہٕ رات.
گیا پاس حسنین تاج نبیو عزم کبیر تمو پاس حسنین تاج نبیو عزم عزم کبیر کبیر تمو ہاب وچ ہا روز چون ہی ون مدینہ نتمو تسبیح لالس پان آگو سے خریداری کر تسبیح لالس پان آگو سے خریداری کر چھس بہ پیاران سی امید چھم مل میں پانے ہے تمو چھس بہ پیاران سی امید چھم مل میں پانے ہے تمو ہاب وچ ہا روز چونئی ون مدینس نتمو چھس بلایان لول آلو از لالو بوزتم چھی اسلایان لول آلو از لالو بوزتو کرت منظور یہ لول سونئی ون مدینس نتمو کرت منظور لول سونئی ون مدینس نتمو آب وچ ہا روز چونئی ون مدینس نتمو چم میں تھامت لول نعمت پان بان بری بری چانہ موت چھم میں تھامت لول نعمت بان بری بری چانہ موت شوب یہ ہے چانین سے شوب یہ ہے چانین سے پان دان کھتمو ہاب وچ ہا روز چونئی ون مدینس نتمو سرفرازس انتظارو دل قرارو از ولو
یتھ جماعتس انتظارو دل قرارو از ولو گاشن تم آش چھم چن از میں دیدار دیتمو گاشن تم آش چھم چن از میں دیدار دیتمو چھم سنیمت مائے دل وای نبیو یتمو آب وچھ چونئی ون مدینس نتمو آب وچھ روز چونئی ماشاءاللہ اب میں نعت کلام پاک آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں آپ کی ہی فرمائش پہ لیکن میں معذرت چاہتی ہوں تے شدہ پر شاید چی صرف اردو ہی ہوت کرن ہوئے آدھی تو یہ بھی لکھتے ہیں اچھے پائے چک پڑھیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیے اردو تو ہم سبھی سمجھتے ہیں لیکن جو مطلب کشمیری نہیں سمجھتے ان کو ہم کیا سکھائیں اس کی وجہ سے مجھے اردو کرنا پڑ رہا ہے اور اردو میں ہی میں نعت بھی پڑھوں گی کیونکہ ان کو ابھی تک کوئی بھی نعت سمجھ نہیں آئی اسی لیے کوشش کریں گے اگر ایسی محفل سجو تو ان کو بھی فائدہ ملنا چاہیے وہ بھی چاہتے ہیں ہم بھی نعتیں پڑھیں تو ان کے لیے میں یہ ایک نعت پڑھوں گی ہاں اس کے بعد میں ضرور اور ضرور درود شریف اور سلام کشمیری میں پڑھوں گی اور دعا بھی کشمیری میں ہوگی انشاءاللہ مکس ہوگی اردو بھی ہوگی کشمیری بھی ہوگی ہمن تہ گژھِ سمجھن اس تہ گژھِ سمجھن ٹھیک ہے تو پڑھیں آپ بھی اپنی اپنی جگہ پر جو بھی ہے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں تو میں بھی پڑھتی ہوں صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ارے حضور ان کو مدینہ بلائے بیٹھے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور جس کے دل میں عشق حضور ہوتا ہے، قسم خدا کی اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار ہی دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے، جو جس کو تمنا ہے مدینے کی وہ بھی بولے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے، ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے، مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہے گزرے، مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہے گزرے، مجھے بھی ان گلی کو مجھے بھی ان گلی کو میں رہنے کی جگہ دیجے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لی
مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. صلو علیہ وسلم تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا. درود شریف پڑھو، سلام پڑھو، بعد کرو دعا. غمو করে হাসব মারে son yıkına gomut çom par pare son yıkına Allah sallallahu aleyke ya Resulallah وسلم عليك يا حبيب الله. میں کن کر ٹاٹھ نبیو نظر رحم اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں اکلٹے دو ہس مز خبری ہیں بائی بماچوس یار گارے سون یک اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کھاتلی لب آسے قبر مزباگ میں روزہ لول چانک بنی جیداگ اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بس نظر اکھ تراو تمہا آگ میانے وائی میں دل شہلاو تمہا آگ میانے اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بس طبیبہ زندگی گئی ضائع بائی بیمار خبری پرانے مائک نا اللہ صلی اللہ
عليك يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله. اگر پنیوں بمشرس تو اتی کیا گو وای اگر پنیوں بمشرس تو اتی کیا گو آگ میانہ عظمت مشراو تم آگ میانی اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انسہ باجی تُہۍ یِیِو تُہۍ پٔرِو سلام تہٕ تَمہِ پتہٕ کرو دعا اِنشاءاللہ مختصر. انسہ باجی تُہۍ کٔرِو جوائن تُہۍ پٔرِو سلام کہ میرا گلا بالکل بیٹھ گیا. اَمہِ پتہٕ کرو دعا اور اس کے بعد پھر نوافل ادا کریں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. سبھی جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ شب کیا یم تہِ اَسہِ سۭتۍ کنیکٹڈ ٲسۍ وہ ین تہِ وۄنۍ اَمہِ پتہٕ دپن وۄنۍ ہسا شۄنگو أسۍ نہیں بالکل نہیں ضائع مت کرنا اس رات کو اس کے بعد محفل میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے بولا تھا افرا باجی ہمیں آن لائن کرائے آپ کے لیے میں نے کیا. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ محفل اختتام کر کے محفل مکمل کر کے انسہ باجی آپ جلدی آئے لنک کو جوائن کریں آپ تب تک. تو میں کیا بول رہی تھی کہ جب لائیو ختم ہوگا اس کے بعد ضرور اور ضرور آپ کو نماز نفل پڑھنی ہے اور آپ کو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے برابر صبح تک جب تک فجر کی اذان اور فجر کی نماز آپ مکمل نہ کرو. فجر نماز کے بعد انشاءاللہ پھر آپ آرام سے سو سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں انشاءاللہ. کوشش کریں نیت کریں کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے. جی انسہ باجی پڑھیں. خبر کچھ دپن جانان سالسانے پڑے پڑھیں پھر لیکن جانان دو تین لائنس ہی پڑھنا اس کے بعد سلام کے ایک دو بند پڑھ لینا اس کے بعد میں دعا کروں گی. جانان سالسانے جانان سالسانے یکنا بلائے لگیو پیمان چھی جبری بر لگیا پیمان چھی جبری بر چکھنا بلائے لگیو جانان سالسانے میں چون دل سے امار میں چون دل سے امار یوت کیا زیرٹ تھم غبار لگیا بیتا بس حز دیدار بیتا بس حز دیدار دیکھنا بلائے لگیو جانا سالسانے تراوکھنا سون ملالی یکنا سون سال
gya küt çüçon kato khalay havakna balay lagyo janan sal sane Madani sulal yun goç dar çeşma dalen yun goç jao jalal yun goç vanas मेवार है या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवा तोला अलैका सलवा तोला अलैका सलवा तोला अलैका Yun goç suson salaylalan karız bımalay yun goç suson salaylalan karız bımalay دیدن وصال دل گوچونس میوار ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا سلوا تولا علیکہ سلوا تولا علیکہ سلوا تولا علیکہ پریچی ہے میں جانی جانا نوشیدہ رے کون سہاران ترویت ملال یون گوچ وننس میوار ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ ون ہس میں کیا بنیو موت کس دو دچم سنیو موت وای ون ہس میں کیا بنیو موت کس دو دچم سنیو موت سویلا مثال یون گوس وننس میں
सवारी है या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका। हे खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आजिज़ाना कर कबूल सास बज नहीं सलाम नहीं हज अकबार वालेकुम करियो फलन गुलजार सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह अथस्कर थफ गुलामन या मुहम्मद लगई शीरी कलामन या मुहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह میانہِ ٹاٹہِ نبی حلم دٲرِتھ برس تل زاگہِ روٗزِتھ کرم کر خاصو آمن یا محمد اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تِمن دِژ ذاتہِ پاکن کامیٲبی لگیا یِمو روٚٹ چون دامن یا محمد اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لگیا ساری کریو پننہِ پننہِ جایہِ اتھ نٮ۪بر دپُس بہٕ روزے راتہِ راتس انتظارس میانہِ ٹاچہِ نبی أسۍ روزہوے راتہِ راتس انتظارس وایہِ ژٕ یِکھ نا سون شامن یا محمد اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لگیا اگر نہیں خاک رویس اکھ سالس بہٕ دِمہٕ چاک جامن یا محمد اللہ
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تکریمیٹ عرشن پایہِ نازن بیٚیہِ مسجد حرامن یا محمد اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ سرزبر دے یمن نبر کرے تو سائلان رحمت نظر کرے تو اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین خدایا سوز دٲدۍ لدن دادٮ۪ن شفا از قرض دارن قرضن ادا خدایا از تھاو یہِ محفل قبوٗل یا اللہ اگر کانٛہہ غلطی آسہِ گٔمٕژ تتھ دِیٖزِ معٲفی از تھاو یہِ محفل پننہِ بارگاہہِ منٛز قبوٗل ییٚمِس یہِ عرضی ییٚمِس یہِ حاجت یِمو دُعاہو خٲطرٕ ووٚن تِمن کر پنُن نیک مقصد رواں تِم کٔرٕکھ پننٮ۪ن نیک مقصدن منٛز کامیاب وۄنۍ کرن افرا باجی پانے دعا انشاء اللہ تعالیٰ یِہنٛدِس دُعاہس منٛز چھُ اثر تہٕ چھِ وۄنۍ یِمنٕے دِوان دعوت یِم یِن بیٚیہِ واپس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ سٲری روزن تہٕ زانو اَتھٕ کڑن نٮ۪بر اور یہِ چھُ سُہ وقت ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ وٕنکٮ۪ن کینٛہہ رٹنٕچ سۄ گھڑی چھِ وقت چھُ تو اپنے ہاتھوں کو باہر نکالے اور گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگے جس کو جو بھی حاجت ہے ییٚمِس یہِ تہِ حاجت چھُ سُہ تھایہِ سُہ پننٮ۪ن چشمن بٕتھِ کَنۍ وٕنکٮ۪ن اور آمین اپنے ساتھ ہی تو چھو میں سے جڑت کیا ہاں آپ اپنے گھروں میں بالکل جڑے ہوئے ہیں کنیکٹڈ ہے مجھ سے تو کرو پنن شایانی آمین تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھائے سانن تمام عرضیان آز قبولیت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفانا من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اي میانہِ رۄبا از سانٮ۪ن گۄنہن مغفرت اي میانہِ رۄبا از دٲدۍ لدن دادٮ۪ن دوا از مرض دارن مرضن شفا از قرض دارن قرضس ادا از حاجت مندن ہند حاجت روا اے میانہِ رۄبا اُمت چن کورٮ۪ن پردٲری ملت چن کورٮ۪ن پردٲری ملت کٮ۪ن نوجوانن ہدایت اے میانہِ رۄبا ملت کٮ۪ن نوجوانن ہدایت ملت کٮ۪ن بزرگن یٲری عاقبت ایمان کر عطا اے میانہِ رۄبا پُشپٮ۪ن نِش نجات پتھر پٮ۪ن نِش نجات یہِ وٕنہِ وٲرداتو غٲلاتو نِش نجات ہنٛگ تہٕ منٛگ مرن نِش نجات اے میانہِ رۄبا یِم غلط کامٮ۪ن اندر مُلوث میانہِ بیٚنہِ ماجہِ بیٚنہِ یِم تہِ مُلوث غلط کامٮ۪ن اندر میانہِ رۄبا تِمن کر ہدایت دیٖن عطا میانہِ رۄبا تِمن ہاو سۄے وتھ یۄس وتھ ہٲومٕژ چھِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو میانہِ رۄبا اسہِ تمامن ہاو سۄے وتھ یۄس وتھ ہٲومٕژ چھِ نبی رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم اے میانہِ رۄبا بے شک چھِ أسۍ گۄناہ گار بے شک چھِ أسۍ بدکار بے شک چھِ أسۍ سیاہ کار بے شک چھِ أسۍ خطا کار بے شک چھِ أسۍ نافرمان بے شک چھِ أسۍ بے پردٕ کرن واجنہِ بے شک چھِ أسۍ گۄناہ گار سیاہ کار نابہٕ کار
ہر کانٛہہ گۄناہ کرن واجنہِ میانہِ رۄبا ما وٕچھ سانٮ۪ن گۄنہن کُن ژٕ چھُکھ غفور الرحیٖم میانہِ رۄبا آز کر سانٮ۪ن گۄنہن مغفرت آز کر سانٮ۪ن گۄنہن مغفرت میانہِ رۄبا سانٮ۪ن صغیٖرہ کبیٖرہ گۄنہن مغفرت سانٮ۪ن صغیٖرہ کبیٖرہ گۄنہن مغفرت میانہِ رۄبا مےٚ چھے نہٕ پاے کٔمِس کیٛاہ چھُے ضروٗرت میانہِ رۄبا یُس یُس تہِ اتھ دٲرِتھ چھُے تِمن کر حاجت روا تِہنٛدۍ حاجت کر روا تِہنٛدۍ جٲیز نیک حاجت کر روا میانہِ رۄبا بے اولادن کر نیک اولاد عطا مےٚ چھُے کینٛہہ بیٚنہِ نظرن تل امہِ حالہٕ یِم وٕنکیٚن پراران چھِ اتھ دٲرِتھ آسن پراران تِمو چھُ سوالہِ دُعا خٲطرٕ تھومُت کہِ سانہِ خٲطرٕ کٔرزِ اولاد خٲطرٕ دُعا میانہِ رۄبا یِم بے اولاد چھِ یِمن مےٚ نظرن تل چھِ یِم نہٕ مےٚ نظرن تل چھِ میانہِ رۄبا یِم تہِ بے اولاد تِمن کر اولاد عطا میانہِ رۄبا یِم تہِ بے اولاد چھِ تِمن کر اولاد عطا یِمن سوٗزمٕتۍ چھِ تِمن ہاو تِہُنٛد بہار یِمن سوٗزمٕتۍ چھِ تِمن ہاو تِہُنٛد بہار میانہِ رۄبا یِمن سوٗزمٕتۍ چھِ تِمن ہاو تِہُنٛد بہار یِم بے اولاد چھی تِمن سوز اولاد میانہِ رۄبا کیٛاہ کٔمی گژھی چانٮ۪ن خزانن ژے خزان چھی بٔرۍ بٔرۍ میانہِ رۄبا از کر کھول پننٮ۪ن خزانن بر سوز تِمن بے اولادن تہِ نیک اولاد سوز تِمن بے اولادن تہِ نیک اولاد میانہِ رۄبا نہ جانے کۭژٕ سانہِ بیٚنہِ تڑپن پرارن واے اسہِ تہِ کرنا رۄب اولاد عطا میانہِ رۄبا کیٛاہ کٔمی گژھی چانٮ۪ن خزانن کر تِمن تہِ اولاد عطا میانہِ رۄبا أسۍ چھِ بے حیا أسۍ چھِ بے پردٕ کرن واجنہِ أسۍ چھِ بدکٲری تہٕ بے حیٲیی کرن واجنہِ میانہِ رۄبا اسہِ کر ہدایتِ دیٖن عطا اسہِ کر سۄے چادر عطا یۄس ہی چادر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٲس عطا کٔرمٕژ میانہِ رۄبا تِژھٕے ہی چادر کر اسہِ عطا میانہِ رۄبا اسہِ دیٖنُک زیادٕ زیادٕ علم توفیق عطا کر علمِ دیٖن حٲصِل کرنُک توفیق کر عطا میانہِ رۄبا اسہِ دیٖنُک اسلامُک زیادٕ زیادٕ امہِ حالہٕ خدمت کرنُک توفیق میانہِ رۄبا ہر کُنہِ جایہِ گرٕ گرٕ ہر کُنہِ جایہِ دِ دیٖنِ اسلام واتناونُک توفیق میانہِ رۄبا یِم سانہِ بیٚنہِ یا یِم سٲنۍ بٲے نشس اندر ڈرگزن اندر وٕنکیٚن مُلوث چھِ یا شرابس اندر مُلوث چھِ یا حرام رِلیشنشپن اندر مُلوث چھِ میانہِ رۄبا منگان چھِ ییٚمے وقتٕکۍ پاس کر تِمن تمامن ہدایت میانہِ رۄبا یِم ڈپریشنس اندر چھِ عزیٖز میانہِ بیٚنہِ واریاہ کینٛہہ یِم میسیج کران أسۍ چھِ ڈپریشنس اندر میانہِ رۄبا وجہ چھُ یِہے حرام رِلیشنز وجہ چھُ یِہے ڈرگس وجہ چھُ یِہے شراب وجہ چھُ یِہے نافرمٲنی میانہِ رۄبا منگان چھی آز ییٚمے وقتٕکۍ پاس آز نبی سٕنٛزن کورٮ۪ن ہدایت آز نبی سٕنٛزن کورٮ۪ن ہدایت یِمن کورٮ۪ن نبی رحمتن ووٚن دوٚپُن انا ابو البنات کورٮ۪ن ہُنٛد مول چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہِ رۄبا تِہنٛزن کورٮ۪ن ہدایت میانہِ رۄبا مےٚ سان مےٚ گۄناہ گار بہٕ بدکار بہٕ سیاہ کار مےٚ سان تمام اُمتِ مُسلِمہٕ چٮ۪ن کورٮ۪ن ہدایت اُمتِ مُسلمہس ہدایت یِم تہِ نبی رحمتٕنۍ داغدار تِمن کر ہدایت میانہِ رۄبا اسہِ چھِ اکھ بیٚنہِ وٕنکیٚن وینٹِلیٹرس پٮ۪ٹھ سوالہِ دُعا خٲطرٕ چھُ ووٚنمُت تِمو اسہِ چھِ وینٹِلیٹرس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚن شاید 2 أکِس چھِ پوٗفی بیٚیِس چھِ سسٹر میانہِ رۄبا تِمن تہِ سوز شفا میانہِ رۄبا منگان چھی تِمن تہِ سوز شفا ییٚمے پننہِ دربار سوزُکھ شفا میانہِ رۄبا ییٚمے وقتٕکۍ پاس ییٚمے شب کہِ پاس ییٚمے شبِ معراج کہِ پاس سوز تِمن تہِ شفا میانہِ رۄبا یِمن تہِ ییٚمہِ دُنیا کانٛہہ انتقال چھُ گوٚمُت چاہے کٲنٛسہِ مول آسہِ گُزریومُت چاہے کٲنٛسہِ موج آسہِ گُزریمٕژ چاہے کٲنٛسہِ اولاد آسہِ گُزریومُت چاہے کٲنٛسہِ پنُن عزیٖز آسہِ گُزریومُت میانہِ رۄبا منگان چھی تِمن کر مغفرت میانہِ رۄبا منگان چھی تِمن کر مغفرت اسہِ زندن تہِ کر ہدایت اسہِ زندن تہِ کر ہدایت میانہِ رۄبا أسۍ چھِ گۄنہن ہٕنٛدِس سمندرس ییٖتیاہ ڈُبیمٕتۍ ییٖتیاہ برنٲیمٕتۍ أسۍ چھِ کلہٕ پٮ۪ٹھے پایَن تام سورُے جسم گندٕ میلا تمہِ گندٕ آب سے تمہِ گندٕ کیچڑ سے ہم پورے خراب ہوئے ہیں میانہِ رۄبا تِمو گۄنہو سۭتۍ چھِ أسۍ پوٗرٕ ختم گٔمٕتۍ تباہ گٔمٕتۍ برباد گٔمٕتۍ میانہِ رۄبا منگان چھِ آز ییٚمے وقتٕکۍ پاس آز سانٮ۪ن صغیٖرہ کبیٖرہ گۄنہن مغفرت آز سانٮ۪ن صغیٖرہ کبیٖرہ گۄنہن مغفرت میانہِ رۄبا منگان چھی اسہِ دِ زیادٕ زیادٕ دیٖنٕچ خدمت کرنُک توفیق میانہِ رۄبا اسہِ کیٛاہ نیت چھِ اسہِ چھنہٕ لُکن ہاونٕچ ضروٗرت کینٛہہ اسہِ کیٛاہ چھِ نیت مگر میانہِ رۄبا اسہِ دِ زیادٕ زیادٕ خدمت کرنُک توفیق یِم تہِ بیٚنہِ مےٚ سۭتۍ وٕنکیٚن جُڑن چھِ یا اسہِ دپن أسۍ تہِ کرو دیٖن اسلامٕچ خدمت یا وہ مجھے پتا ہے وہ کون سا کس چیز سے وہ واپس آ کر دین اسلام کے ساتھ جڑ رہی ہے میری اسلامی بہنیں وہ بہنیں جو نہ جانے کن چیزوں میں ملوث تھی لیکن پتا نہیں کیا وجہ ہے کس وجہ سے وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر کہتی ہیں کہ افرا جی ہم بھی آپ کے ساتھ دین مل کے دین کا کام کرنا چاہتی ہے میانہِ رۄبا منگان چھی تِمن بیٚنٮ۪ن یِم پنٕنۍ تِم ہر کانٛہہ بُرٕ کامہِ ترٲوِتھ
یک طرف ترٛٲیِتھ دَپان بس اَمہِ پتہٕ کرہا نہٕ یِم کامہِ بُرٕ کامہِ کینٛہہ وۄنۍ کرہا صرف بوزہا قال اللہ تہٕ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگان چھِ میانہِ رۄبا تِمن کر ہدایت تِمن ہا سیوٚد وتھ میانہِ رۄبا مےٚ سان منگان چھی میانہِ رۄبا اہل سنت والجماعت تھاوُن بصحت و سلامت ہر ہمیشہ تھاوُن بصحت و سلامت اتھ دِتُن دُگنی رات چُگنی ترقی میانہِ رۄبا اتحاد تہٕ اتفاق کر ہر کٲنٛسہِ منٛز قٲیِم میانہِ رۄبا سانٮ۪ن دِلن منٛز تھاو ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ محبت میانہِ رۄبا ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ میانہِ رۄبا أسۍ چھِ تٔمِس نبی سٕنٛدۍ داغدار أسۍ چھِ تٔمِس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ داغدار ییٚمِس دُشمن امہِ حالہٕ شانہِ مُبارکن پٮ۪ٹھ اوجڑی گُہہ ٲسۍ تراوان ییٚمِس دُشمن امہِ حالہٕ گردنہِ منٛز چادر لگٲوِتھ پتہٕ امہِ حالہٕ گھسیٹن ٲسۍ کشمیری الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہوں گی گھسیٹ کے ان کو لے جاتا تھا أسۍ چھِ تٔمِس نبی سٕنٛدۍ داغدار ییٚمِس کنہِ آسہٕ یِوان جسمانِ مبارکس لگاونہٕ مگر پھر بھی اس نبی کے ہاتھ اٹھتے تھے اور ان ہاتھوں سے یا اس کے منہ سے جو دعائیں نکلتی تھی وہ دعائیں بد نہیں ہوتی تھی وہ دعائیں ان کے ہدایت کے لیے ہوتی تھی اچھا تمس نبی سند داغدار ہم کیا کسی سے نفرت کریں گے ہم کیا کسی کے بارے میں برا بولیں گے ہم کیا کسی کے بارے میں تہمت لگائیں ہم کیا کسی کے اوپر ایسے ہی خود ہی نہ جانے کون کون سے تہمتیں لگائیں گے میں نے عزیز اسلامی ماں جو بہنوں یا جو بھی سن رہا ہے میری گزارش ہے مت کرے ایسا بس دین کی خدمت کرے دیکھیں جب آپ کسی بھی چیز میں یہ نہیں دیکھتے ہو کہ یہ تن کیا چھن دین بس جب دین کی بات آتی ہے جب ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں خدمت کرنا چاہتے ہیں بس آپ کو اس وقت یہ کیوں آ جاتی ہے یہ کیوں یاد آتا ہے کہ عورت کی کوڑ ہنز آواز پرد تو کیا یہ آواز صرف اس وقت پردہ ہے کیا یہ سکولوں میں آپ کو نہیں دکھتی ہے جب درسگاہوں میں وہی مولوی آپ کو پڑھاتے ہیں وہ نہیں دکھتی ہے جب سکولوں میں آپ کو ایجوکیشن لیتے ہیں کیا آپ وہ نہیں دکھتی ہے کیا کالج اسکول یونیورسٹیز میں جو آپ کو پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو نہیں دکھتا ہے جو نعت کمپٹیشنز یا سیرت کمپٹیشنز وہاں پہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں کیا وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا آپ کیوں صرف چند لوگوں کے پیچھے پڑے یا میں یوں کہوں کیوں آپ صرف میرے پیچھے پڑے ہیں مجھے نہیں پتا کس وجہ سے اور کیا غرض لیکن میری نیت کیا ہے وہ میں جانتی ہوں بس رب کائنات تھنمت پہ قائم دائم اور مجھے اس دین اسلام کی اتنی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میانس اکس خون قطرس مز ہر کا خون قطر گژھِ یہ جواب دن کہ جب تک کہ میرے جسم میں یہ خون کا ایک قطرہ ہے میں اس دین کے لیے بہاتی رہوں گی اور اس دین کے لیے خدمت کرتی رہوں گی میرا یہ جذبہ ہے میں رب سے طرف کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے روک سکے میں آج اچھے سے بول رہی ہوں کسی میں اتنی ہمت نہیں مجھے روک سکے ہاں جو روکنے کی کوشش کرے گا ان کے لیے میں اچھا انتظام کر رہی ہوں بہرحال اللہ رب العزت ہے پرت کے سلامت یہ بات میں نے اس لیے کہی کیونکہ کبھی کبھار انسان مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے جب ہر چیز پہ ایک ہی بندہ ٹارگٹ ہوتا ہے تو اس چیز کی وجہ سے انسان مینٹلی ہیرس ہو جاتا ہے مینٹلی وہ بہت ڈپریس ہو جائے وہ بہت نیچے گر جاتا ہے اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں نیچے گر جاؤں بلکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے قوم کی اتنی خدمت کروں کہ ہر کسی اسلامی بہن کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے ہر کسی اسلامی بہن کی زبان پر درود ہونا چاہیے ہر کسی اسلامی بہن کے اوپر پردہ ہونا چاہیے اور ایسا معاشرہ ہو کہ اللہ رب العزت گژھِ اسہِ تہِ رٲضۍ گژھُن اور تماماً جو بھی اس کے ساتھ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں یا میرے ساتھ دے یم تم یا ساتھ دون میں ان کو بھی اپریشیٹ کر رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ چلنا میں خود ہی بول رہی ہوں میرے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے بہت ساری ہرڈلس ہے بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی مگر بکیا ون ہم کون سی تکلیفیں برداشت کر رہی ہے میری اسلامی ماؤں بہنوں آپ کو پتا ہی ہوگا میانس نبی ساتھ ات دین خاطر کنے لگام جسمانی مبارکس ہمیں کون سے پتھر ابھی کھا رہے لوگ گالیاں دے رہے ہیں دے کوئی پرواہ نہیں یہ سنس نبی سد یوت ظلم آو کرنے یہ نبی سندس آلس سد یوت ظلم آو کرنے وہاں ہم پہ کچھ تکلیفیں آئے ہم پر کچھ معمولی بر بھی کچھ گالیاں آئے یا کچھ بھی آئے کیا پرواہ اس چیز کا بس یہ اس چیز پر فوکس کرو اس چیز پر خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ دین اس بس دین اسلام خدمت کرنک توفیق اتنی خدمت اس دین کی کرو کہ پگہ یم سات نبی رحمت بت کن کھڑا یمو کرنے کم سے کم سو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گژھِ پن انگشت مبارک اس کن تلن کہ یہ وہ میری بیٹیاں ہیں جنہوں نے دین کے لیے بہت کام کیا بس یہ اس ذہن میں رکھو اور نیت انما الاعمال بالنیات نیت اچھی رکھو نیت بالکل کلیئر رکھو کیا نیت رکھنی ہے
کہ ایسا اگر کام کریں بس اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں. لوگ گالیاں دے لوگ راضی ہو جائے یا ناراض ہو جائے کوئی فکر نہیں، مت سمجھو، مت سوچو، مت دھیان دو ان پر، بس توجہ دینا ہے. تو علم دین ایک تو حاصل کرنے پہ، دوسرا پھر وہی علم دین لوگوں تک پہنچانے تک، بس اس کوشش میں لگ جاؤ. باقی اللہ رب العزت سے یہی دعا مانگیں گے کہ میں نے ربا بے شک چیز گناہگار، بے شک چیز سیاہ کار، بے شک چیز بدکار، بے شک چیز نابکار، بے شک چیز بے حیائی کرن، بے شک چیز بے پردگی کرن، بے شک چیز اپز ونن، بے شک چیز چگلی کرن، بے شک چیز ایک سک پر تہمت لگاون، بے شک چیز بدکاری تھی کرن. مگر میانی ربا اچھی منگان عظیم شب کی پاس آز کر سانن تمام گناہن مغفرت. میانی ربا منگان چی آز کر سانن تمام گناہن مغفرت. بے شک چیز گناہگار، بے شک چیز سیاہ کار، بے شک چیز نابکار، مگر میانی ربا اور میں وسیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آز کر سانن گناہن مغفرت. میانی ربا آز کر سانن گناہن مغفرت، آز کر سانن گناہن مغفرت. یعنی ربا امت چن کورن پرداری، امت کے نوجوانن ہدایت، امت کن بزرگن یاری عاقبت ایمان کرتا پش پن نش نجات، پتھر پن نش نجات، یہ ونہ ورداتو گیلاتو نش نجات، ہنگ تمنگ مر نش نجات. میانی ربا یمو سوالی دعا کھت تھومت تمن ہند دعا کر قبول. میانی ربا تہنزن عرضین کر دستخط. میانی ربا یم غمن تو پریشانین اندر تمن تم غم تو پریشانی کاس. میانی ربا یم مشکلن اندر تمن کر مشکل حل. میانی ربا اس تمام تھبہ صحت و سلامت. میانی ربا یس یت محفل مز ونکن آمین کرن، میانی ربا تم تھوک بہ صحت و سلامت. میانی ربا یہندن گرن مز کانٛہہ مصیبت، کانٛہہ پریشانی، غم تم کاسک. میانی ربا یم تہ دعا خطر ون تمس کر سہ دعا قبول. ہاں نیک حاجات، نیک جائز حاجات کرک روا. میانی ربا باقی یس گو تمس کر تتک عالم جان، سانہ خطر بنا دشوی عالم جان. یل نیز تیل نیز بائی ماں پوتو لاگن سہل تا آسا تم وقت کر زیاری بر زبان تھے جاری. یہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اے میانی ربا یتن تہ مصیبتس اندر مسلمان چھ، ظلمس اندر، تشددس اندر، یا یتن تہ مسلمان چھ، میانی ربا تمام تھوک بہ صحت و سلامت. میانی ربا تمام تھوک بہ صحت و سلامت. کرک یم ہر کانٛہہ مسلمان تھون بہ صحت و سلامت. میانی ربا ہر کن شے کرک پنہ رٲچھ تہ رفاقت بوسیلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کن شے ونس بوزنس مز آس غلطی گمت اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. یم تو دعا خاطر ون انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کامیاب، سٹوڈنٹس ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کرنو ہر کن شے کامیاب. باقی میری پھر سے یہی گزارش ہے، پھر سے میں ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہوں گی، بالکل آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں. آپ میرا نمبر لکھیں، میرا نہیں، وہ ہمارا ایک مینیجر ہے جو ٹرسٹ کا نمبر مینیج کرتا ہے، وہ آپ لکھیں. آپ کو اس کی وجہ سے پھر آپ کو مجھ سے رابطہ ہوگا. آپ لکھیں 9103889796 9103889796 9103889796. اس نمبر پر آپ رابطہ کریں. جو بھی اسلامی بہنیں ہمارے ساتھ جڑنا چاہتی ہیں بے شک وہ جڑیں ہمارے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ جائیں اور دین اسلام کا نام انشاءاللہ روشن کریں. اپنی طرف سے ہم اپنی طرف سے بالکل کوشش کریں گے، ہر طرف سے، کیونکہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں کیسے حالات چل رہے ہیں. کشمیر میں دیکھیں کتنی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. پتہ نہیں چلتا مسلمان کچھ تو بدل کہاں بلائی کچھ. اللہ گواہ میں سچ کہتی ہوں پتہ نہیں چلتا. آج ہی میں سری نگر سے آئی ہوں، وہاں پہ ہمارا ایک میٹ اپ تھا، الحمدللہ بہت اچھا میٹ اپ رہا، بہت ہی، میں تو یہ کہوں گی کہ وہ بہت ہی روحانی میٹ اپ تھا. تو اس میں نے وہاں تک پہنچتے پہنچتے میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی، اللہ گواہ میں سچ بولتی ہوں. اس لیے میں اس لیے نہیں بولتی ہوں کہ مجھے اب آپ کو اور کچھ بولنا ہے، نہیں، بلکہ اس لیے بول رہی ہوں کہ سن حالت کیا چھ. مسلمان زنن تو مسلمان کورن ہنز حالت ہم کہاں ہیں، ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں. اس ما چھ نبی رحمتن ہند امتی، اس ما چھ نبی رحمتن ہنز کور، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. اللہ گواہ میں سچ بولتی ہے، ریئلٹی ہے، اللہ گواہ میں سچ بولتی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں. اتنا بڑا آج شب کھانی ہے، اتنی نعتیں پڑھی ہم نے، تلاوت کی، بیان کیا، اتنا سب کچھ کیا، دعائیں مانگی. اب اس کے بعد میں جھوٹ نہیں بول سکتی، اللہ گواہ میں سچ بول رہی ہوں.
बासनी मुसलमान कुछ बदल का भलाई कुछ। अल्लाह गवाह मैं सच बोलती हूँ। ये हँसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है कि सोन मुसलमान कम्युनिटी कहाँ है इस वक़्त, वो किधर पहुँची है। आप देखें हम कहाँ हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं। वजह क्या है कि हमने दीन इस्लाम को छोड़ दिया है। हमने दीन इस्लाम को, हमने उस कुरान पाक को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। अल्लाह गवाह मैं सच बोलती हूँ। हमने उस कुरान पाक को रखा है लेकिन गैर ताक्षस पे, बस सजाने के लिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी इस्लामी बहनों, आप मैं मिलकर, मैं ही नहीं, खाली मैं नहीं, मैं आप सबको तैयार करवा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि आ जाओ। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ भी करवाए। देखिए, मैं ऑनलाइन कोर्स एक मैंने करवाया था स्टार्ट। आप लोगों ने कहा कि हमें भी पढ़ाओ, मैंने सेकंड बैच भी स्टार्ट किया। मैं आपके लिए करूँगी, लेकिन आप आएँ, आप पढ़ें, आप मेहनत करें और इसके बाद जब आप पढ़ोगे तो उसको आगे लोगों तक पहुँचाओ, अपने पास ही मत रखो। कल इसके बारे में सवाल किया जाएगा आपको कि अगर आप इल्म जानते थे, अगर आप कुछ जानते थे, तो आपने लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाया? आपने लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाया? सच में, मैं सच बोल रही हूँ, अल्लाह गवाह कल उस वक़्त आपका क्या जवाब होगा फिर? देखिए हम किस दुनिया के पीछे पड़ रहे हैं, हम किस दुनिया के पीछे, कब दुनिया से पद पचे, ये तो फना होने वाली दुनिया है, ये तो खत्म तबाह होने वाली दुनिया है। अल्लाह गवाह सच यही है कि ये रोट दामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब। मगर ये मित्रों दामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब गवाह वो दुनिया में भी बर्बाद है, वो कब्र में भी बर्बाद है, वो आखिरत में भी बर्बाद है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहे, हट जाए। हमें क्या करना मॉडर्नाइज़ेशन को, हमें क्या करना है? वेस्टर्न कल्चर्स को अपना के हमें क्या करना है? वेस्टर्न कल्चर्स, ट्रेडिशंस इनको अपना के हमें क्या करना है? देखिए लोग कहते हैं कि ये जो आलिम्स मुबल्लिग्स होते हैं ना, यिम छ आसान illiterate, but that's not true. They have great hold on modernization as well as Islamic studies. हम इस चीज़ को देखते ही नहीं हैं। अरे हमारे स्कॉलर जो है ना वो हाइली क्वालिफाइड भी है, बहुत ही क्वालिफाइड भी है, मगर ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सोचते नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। हमारे जो आलिम है ना उनको पता है कि हमें करना क्या है। देखिए हमारे आज मीटअप था ना उसमें भी एक बात मैंने कही कि एक्चुअली दुनिया पकनाउन पानस पत-पत, पीछे उसको चलाना है और दीन को अपने सामने लाना है, अपने सामने रखना है और उस दीन के पीछे हमें चलना है। ये मैंने आज उनको भी ये नसीहत की कि एक्चुअली दुनिया ब्रोथ आउट और दुनिया के पीछे हमें चलना है। और जब हम जब हम दीन के पीछे चलेंगे, तो जो दुनिया है, वो खुद ही हमारे पीछे आएगी। अल्लाह गवाह सच बोलती हूँ। अगर तो यसन छू ना दोनों आलम में आपको कामयाबी मिले, तो नबी का दामन थाम लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम को मज़बूती के साथ पकड़ो। दीन इस्लाम को मज़बूती के साथ पकड़ो। जिसने दीन इस्लाम का दामन छोड़ दिया, समझो वो तबाह और बर्बाद हो गया। अल्लाह गवाह मैं सच बोलती हूँ। क्या हो गया मैं कश्मीर में बात करूँ कुछ कि मैं वंतो मैंने इस्लामी माजो बिना गो क्या ऐसे? गो क्या ऐसे? कमन पत छ अस पनुन ٲخرت तबाह तہٕ बर्बाद करन। अरे तिमन छ पतहै कि अस छ येत तہِ खारि ज़लील तہٕ तत तہِ खारि ज़लील। लेकिन असे पता छ हम किस नबी की उम्मती हैं। असे पाय छ अस कमिस नबी सन्ज उम्मती छ। असे पाय छ अस कमिस ताजदार कायनातन हंस कोड़ छ। तो फिर भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो मैं हाथ जोड़कर गुज़ारिश कर रही हूँ कि मेहरबानी करके आ जाए वापस। अल्लाह गवाह ये बाल खुले रखने से क्या होगा? मस्त आओ यार पत क्या गैस? पैंट लगाओ पत क्या गैस? शर्ट लगाओ पत क्या गैस? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरी इस्लामी बहनों ऐसा नहीं है। हमारा पर्दा हया हया है। हमारा जो पर्दा है वो हया है और जो पर्दा हमें कुरान पाक में फरमाया गया है वो सर से लेके पाँव तक है। अश पनुन पान छुपाए थाउन, पनुन अपना जिस्म उसको ढक के रखना है और हम पैंट और जीन्स लगाते हैं, हम शर्ट्स लगाते हैं। अश मासियल थावन अल्लाह गवाह अच्छन समझी तरह ये मुसलमान कूड़ के निशबेगा। क्या हो गया है? मुझे माफ़ करना अगर बुरा भी लगे, मगर मुझे माफ़ करना। फिर से एक ही नसीहत करूँगी कि मेहरबानी करके जो मैंने नंबर दिया आप प्लीज़ उस पे राब्ता करें, फिर मैं इंशाअल्लाह आपसे उसके ज़रिए फिर आपसे मेरा राब्ता होगा। ऐसे मैं अपना नंबर
نہیں دے سکتی پھر تو پتہ نہیں پھر مجھے نمبر اپنا کہاں پہ رکھنا پڑے گا۔ تمہیں موجوب میری ایک لاسٹ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چھوڑ دو اس دنیا کو۔ دیکھو آپ ڈاکٹر بھی بنو الحمدللہ، آپ انجینئر بھی بنو الحمدللہ، آپ جو بننا ہے آئی پی ایس آفیسر جو بننا ہے بنو، یہ دین اسلام کی پھر وہ شان ہی ہوگی۔ مگر ایک چیز ییٚلہِ أسۍ ڈاکٹر بنو نا، ییٚلہِ أسۍ دین اسلام سۭتۍ سۭتۍ آسہِ نا، ییٚلہِ أسۍ اسلام آسہِ نا برونٛہہ تھوٚومُت، پتہٕ آسہِ دُنیا، پتہٕ آسو أسۍ ڈاکٹر تہِ بنیمٕتۍ، تو ہمیں پتہ ہوگا اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ ڈاکٹری، اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پیشنٹن سۭتۍ پیش یُن۔ تو ہمیں پتہ ہوگا اَسہِ چھُنہٕ الگ الگ پتہٕ رُشوت رٹٕنۍ کینٛہہ، اَسہِ آسہِ پتہ یہ رشوت جو ہم پکڑیں گے، یہ سود یُس أسۍ کھٮ۪مو یہ حرام ہے، اَسہِ آسہِ پتہ۔ گویا جب ہم اپنے آپ کو دین اسلام کے ساتھ جوڑیں گے نا، پھر آپ خود دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اس میں۔ میں آج آپ کو اپنا ہی بتاتی ہوں، اللہ گواہ میں سچ بولتی ہوں، میں خود ایک میں کیا بولوں، میں ایک اسپورٹس پلیئر سمجھے آپ، اسپورٹس پلیئر تھی میں، اسٹیٹ لیول پہ بھی کھیلی ہوں، اسٹیٹ لیول پہ میں نے برونز میڈل بھی لیا ہے، اور اس کے بعد میں نیشنل لیول پہ بھی سلیکٹ ہو گئی تھی، مجھے کال بھی آئی تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پتہ نہیں کیا اس رب کائنات اس کرن کہ میں واپس آ گئی اپنی دین کی طرف، واپس آ گئی اپنی دین کی طرف، اور اللہ رب العزت نے مجھے بچایا اس تباہی سے، جس تباہی کی طرف میں جا رہی تھی اللہ رب العزت نے بچاؤ، اور میں اسی لیے مجھے یہ درد ہے، مجھے پتا، کیونکہ میں اس چیز سے آئی ہوں نا، میں خود اس چیز سے آئی ہوں، اللہ گواہ آپ کو پتا، مجھے پتا نہیں آپ کو یقین ہوگا یا نہیں، لیکن آپ جا کے میرے اسکول شوپیان میں میرا اسکول ہے، آپ جا کے وہاں آفس میں جا کے دیکھنا، وہاں پہ بہت سارے میڈلز میں نے لائے ہیں، اور اسی سپورٹس میں، مگر الحمدللہ مجھے اللہ رب العزت نے ہدایت بخشی، اور میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں پہلے تباہ برباد تھی، آپ ایسا نہ ہو، آپ بھی آ جائے، آپ بھی واپس دین کی طرف آ جائے، بے شک اچھ مسلمان اچھ، اور سب سے بڑی بات اچھ انسان غلطیاں ہوں گی، کس سے نہیں ہوں گی، کس چھُ ییٚمِس نہٕ غلطی گژھِ، ارے کون ہے دنیا میں جس سے غلطی نہیں ہوگی، بے شک مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطی کر کے اس پر توبہ کرنا، بس وہی انسان ہے۔ امی موجوب عزیز اسلامی بینو، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، تریو دنیا چھوڑ دو اس کو، کچھ نہیں ہے یہ، کچھ نہیں ہے، آ جاؤ اپنے دین کی طرف، اپنے دین کی خدمت کرو، پنس دینس پت پکیو، بس پھر دیکھو آپ جو دنیا میں چاہو گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا، مگر تب جب آپ دین اسلام کو تھامے رکھو گے، جب آپ دین اسلام کے پیچھے چلو گے، اور دنیا کو اپنے پیچھے چلاؤ گے۔ دنیا ہماری غلامی کے لیے تھی، لیکن ہم دنیا کے غلام رہتے گئے، کیا ہوا ہے ہم سب کو؟ اسی لیے آپ سب سے یہی دعا، یہ ریکویسٹ ہے میری کہ مہربانی کر کے ان سب چیزوں کو چھوڑیں، اجتماع قائم کریں، تربیتی پروگرامز قائم کریں، آپ سیکھیں، قرآن پاک سیکھیں، درسگاہوں میں جائیں، مدرسوں میں جائیں، پڑھیں، سیکھیں، اور پھر دیکھیں یہ کتنا یہ جو دین اسلام میں آنا ہے نا، یہ کتنا خوبصورت ہے، اس میں کتنا مزہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سب سے کہہ رہی ہوں کہ اس گناہ کو چھوڑ کر بس دین کی طرف آ جاؤ، اور اس دین میں اتنا مزہ ہے، اس دین میں اتنا سکون ہے، اس دین میں اتنی راحت ہے کہ یہ ڈپریشن جو مجھے میسج کرتی ہے نا بہنیں کہ افرا جی ہم ڈپریشن کے شکار ہیں، دوائی بھی کھا رہے ہیں لیکن کچھ اثر نہیں پڑ رہا ہے، میری بہنوں یہ ڈپریشن ہے نا، یہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں دین نہیں ہے، ہم نے اپنے دلوں سے دین کو نکال دیا ہے، تب جا کے ہم ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں۔ یم ساتھ اسے دین اسلام سے کنیکٹ کرو، جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، جب ہم 5 وقت نمازوں کو پڑھیں گے، جب ہم صبح اٹھ کر نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو آپ خود دیکھیں
اور شام کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کریں اور پھر دیکھیں کتنا زندگی میں سکون آتا ہے، اور پھر دیکھیں یہ ڈپریشن کیسے ختم ہو جاتا ہے. کچھ ڈپریشن نہیں رہے گا، اللہ گواہ سچ بولتی ہوں. بس ان بری جو کامیں ہیں نا ان کو چھوڑ دو، ان کو اپنی زندگی سے رخصت کر دو، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کامیاب کرے گا ہر کسی شعبے میں، ہر کسی جگہ، ہر کسی مقام پہ. آخر میں آپ سب سے یہی گزارش ہے، کنیز زہرا فاؤنڈیشن ٹرسٹ جو ہے، جس کے انڈر ہم یہ سارا کچھ کام کرتے ہیں، یہ کوئی تحریک نہیں ہے. پہلے میں یہ بتاتی جاؤں، کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے. ہم کسی تحریک کے انڈر کام نہیں کرتے ہیں، کوئی تحریک نہیں ہے. بس ہاں یہ بات ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، محبت ہے، اور اہل سنت والجماعت کی ہر تحریک سے ہمیں محبت ہے، ہر تحریک سے ہمیں محبت ہے. اہل سنت والجماعت کے ہر عالم سے ہمیں محبت ہے. بس اسی لیے جو دعا کے لیے بول رہے ہیں اللہ رب العزت کرنو تمام ہنزن ارزین دستخط جو بھی بیمار ہے یوز دپن اچھ بیمار میں نے ربا ایمن تی سوز شفا. کوئی کہتا ہے کہ ہم ڈپریشن کے اندر ہیں، اللہ رب العزت کرنو تم نشت رہا. اور جس کو بھی جو حاجت ہے اللہ رب العزت کرنو تمام حاجت روا، اللہ رب العزت کرنو تمام حاجت روا. اور اللہ رب العزت اس منگو یہ دعا کہ میں نے ربا ایز د اتھ تمام یہ اس ونس تام بوزی ات پہ دِ ون بوزن کھت زیادہ عمل کرنک توفیق، اور ایس دِ حق ونن تو حقس پہ روزنک توفیق. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آخری بات مہربانی کر کے یہ جو اب 2 بج گئے ہیں، اس کے بعد سونا نہیں. پھر سے 2-3 بار میں نے بولا سونا نہیں، سونا نہیں، سونا نہیں، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور ہو سکے تو کچھ نوافل بھی ادا کرنا. شب کی رات ہے، معراج کی رات ہے، نماز تحفے میں دی گئی ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا بھی حق بنتا ہے اس رات کو عبادت میں گزارے، اس رات کو قرآن پڑھے، اس رات کو نوافل ادا کریں. تو آپ سب سے دعا ہے کہ آپ بھی جو ہے اس رات کو پورے صبح فجر تک، جب تک فجر اذان اور فجر نماز نہ پڑھو تب تک مہربانی کر کے سونا نہیں. اب 2 بجے تک تو بیٹھ گئے، اب 2 بجے کے بعد 2 گھنٹے سے یا 3 گھنٹے سے اپنی پوری اس محنت پہ پانی نہیں پھیرنا. مہربانی کر کے آپ جو ہے افراباد جی کبھی عقیدہ پہ بیان کرنا. انشاءاللہ عقیدے پہ تو میں انشاءاللہ بہت اچھے سے ایک وہ کیا کہتے ہیں ایپیسوڈز میں کہوں گی، ہر دن انشاءاللہ ایک عقیدہ اچھے سے بیان کروں گی. کیونکہ ہاں بات اٹھی ہے تو میں ایک بات بھی بتاؤں، ہر کس انسان عقید پنن تیوتاہ مضبوط تھاؤن، کیونکہ عقیدے میں اگر کبھی کچھ ادھر ادھر ہوا تو سمجھ لینا انسان ختم، انسان تباہ، انسان برباد ہو گیا. خیر اللہ رب العزت تھین سنس عقیدہ اہل سنتس پر تھین اس ہمیشہ قائم تہ دائم. رب کائنات تھین اہل سنت والجماعتس بس صحت و سلامت دن دگنی تہ رات چگنی کرنک ترقی عطا سانن عالمن، سانن مفتیان کرامن، جو ہماری اہل سنت والجماعت کے ساتھ جو بھی وابستہ ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت تھین پرت کا سلامت. تو سلامت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.